बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। वेरी गुड मॉर्निंग जी। और एक और ख़ूबसूरत सुबह जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई। इस सुबह आते हुए मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था, क्योंकि मॉनसून का एक सीज़न अभी भी चल रहा है। एक स्पेल है ऐसा कि जिसमें आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बारिश मिले तो आगे आपको बारिश नहीं मिलती, और अगर यहाँ पे धूप निकली है तो आगे आपको मूसलाधार बारिश मिलती है। तो हम सोचते हैं कि या अल्लाह तेरी कुदरत है, कहीं पे धूप है, कहीं पे छाँव है, कहीं पे हब्स है, कहीं पे प्लेजेंट मौसम है और कहीं पे मूसलाधार बारिश है। तो ये मामलात चल रहे हैं। इन्हीं सारी सिचुएशंस के साथ एक सिचुएशन जो मुल्क भर में देखने में आई है, पैनिक और अफरा तफरी की सिचुएशन, वो ये रही कि जब मूसलाधार बारिशों की बहुत ज़्यादा लड़ी लगी, बहुत ज़्यादा मिकदार में बारिशें हुई। अनफॉर्चुनेटली शो में किस्मत, हम अपनी ही खामी इसको ज़्यादा जानेंगे कि हम हर साल यही देखते हैं कि जब मॉनसून का स्पेल आता है, प्री मॉनसून की हम तैयारियों में लग जाते हैं। हुकूमती इदारे हों या कोई ऐसी चीज़ जो करने वाली है वक्त से पहले, हम वो नहीं कर पाते। हाँ, फ़ोटो सेशन ज़रूर करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी जो वाहवाकार है वो बहुत करते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में शो ऑफ बहुत करते हैं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, काम होने वाले हैं। लेकिन हर साल अरबों रुपए का, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, अरबों रुपए का नुकसान होता है। कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं, इमलाक तबाह होती हैं, माल मवेशी, खुराक, रिस्क और चीज़ें। कई ऐसे घर जो बिल्कुल बेघर हो जाते हैं और फिर उनके लिए वापस उस स्टेटस पे, उस जगह पे आना, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा आज का टॉपिक भी ये होगा, और वो होगा कि मुल्क में सैलाब की सूरत हाल क्या रही और रिलीफ के क्या काम किए गए। जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि आप कराची का जिक्र करें, इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, सिंध का, बलूचिस्तान का, रूरल एरियाज़ का, कहीं भी आप बात कर लें, इवन के डेवलप सिटीज़, इवन के हमारे रूरल एरियाज़, हर जगह बारिश ने जलथल तो की, लेकिन हमारी गलत प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर फोरकास्ट हमने प्रॉपर नहीं की, जिसकी वजह से हमें शदीद नुकसान होता है। और फिर हम कहते हैं कि बिजली महंगी होती जा रही है, फिर हम कहते हैं कि डैम्स खाली होते जा रहे हैं। जब अल्लाह ताला इतनी कुदरतें हम पे, इतनी नवाजिशात करता है, तो फिर हमें उसको मैनेज भी करना चाहिए। सो कम टू द टॉपिक। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल रही है, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि कराची एक ऐसा शहर है जो इस तरह नहीं एक्सपेंड हुआ, इस तरह एक्सपेंड हुआ है। आबादी उसकी आसमानों की तरफ गई, और फिर अगेन प्लानिंग वही। अगर वो 5 करोड़ के लिए बना था लेट से, और जब उसमें इंडक्शंस होती गई, बढ़ते गए लोग, ज़्यादा जो पैदाइश हुई, लोगों की तादाद वहाँ पे बढ़ी, तो फिर वो प्लानिंग 5 करोड़ से 10 करोड़ के लिए नहीं हुई, वो बल्कि 5 करोड़ की ही रही। और अगेन उसमें जो मज़ीद होने वाले काम थे वो नहीं हो सके। सैलाबी पानी में महसूर बलोच देहात और मुसाफिर इमदाद के मुंतज़र अभी तक हैं जी। और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। इमलाक को नुकसान हुआ है, सैकड़ों देहात बह गए हैं, कई कीमती जानों का ज़िया हुआ है। थोड़ी डिटेल्स बताऊं कि कोहे सुलेमान कागजी फ्लड बंद जो है वो तबाही की बड़ी वजह बना। सैलाब से सालाना अरबों का जो नुकसान होता है, हम उससे सीखते नहीं हैं, और फिर वही मामला देखने को मिलता है। KPK, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और सिंध में तूफ़ानी बारिशें हुई, और अभी मज़ीद स्पेल चल भी रहे हैं। मुल्क भर में जुलाई में मूसलाधार बारिशों से हालात अबतर हुए, और उसके बाद मुल्क में बारिशों और सैलाब ने जो तबाही मचाई, एक अंदाजे के मुताबिक 356 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, अफराद जाँ बाहक हुए हैं। अभी मैं बेघर अफराद का नहीं बता रहा कि वो कितने अफराद बेघर हो चुके हैं। बलूचिस्तान में हालिया शदीद बारिशों से खुजदार, लसबेला और झल मक्सी समेत आसपास के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल अभी तक है। लसबेला में सूरत हाल संगीन हो चुकी है, जहाँ कई दही इलाके इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक सर्वे अभी हम कल ही पढ़ रहे थे कि सैकड़ों देहात, नॉट 20, 50, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कितने ख़ानदान आबाद होंगे, कितने लोगों का मुआश होगा, कितने लोगों की लैंड होगी जिससे वो सोर्स ऑफ इनकम होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, खुराक के हवाले से उनके काम होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मुताद्दिद वीडियोस सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पर शेयर हो रही हैं, जिनमें फंसे लोग मदद की अपील कर रहे हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि लोग वहाँ पे गुजारिशात कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं कि हमसे आप पैसे ले लें, इन हालात में भी हमें खुराक फराहम करें। कितना बड़ा डिलेमा है ये
کہ ہر سال ایسی سچویشن اگر ہوتی ہے تو ہم اس کی پلاننگ نہیں کرتے اور ہیپ ہیزرڈ ہوتا ہے, اس طرح افراتفری پھیلتی ہے. ایک ایسی ویڈیو میں خاندان جس میں خواتین اور نوعمر بچے شامل ہیں جو اپنی تباہ شدہ جھونپڑی کی چھت پہ موجود ہیں, کسی نہ کسی طرح وہاں پہ پہنچنے میں اور اپنی زندگی کو سیو کرنے میں کامیاب ہیں, اور قرآن مجید انہوں نے سروں پہ اٹھائے ہیں اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ خدا را ہماری مدد کی جائے. ان کی کوئی مدد کرے گا؟ یقیناً ان کی مدد کے لیے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ درختوں پہ چڑھ کے اپنی زندگی مجبوراً گزار رہے ہیں کہ جب تک پانی نہیں اترے گا, یہ گارا, یہ تباہی ختم نہیں ہوگی, ان کو امداد کے لیے کوئی نہیں پہنچے گا تو ان کو ایسے ہی رہنا پڑے گا. بیلا میں شاہ ندی کی صورتحال سنگین ہوئی, جہاں سے سارا پانی اوڑکی کی طرف جا رہا ہے, ابھی تک جا رہا ہے, اور مسافر جو وہاں پہ ٹریول کر رہے تھے وہ بھی بری طرح پھنسے ہیں. مونسون کے بعد سیلابی صورتحال سے پاکستان بھر میں ہلاکتیں اور تباہی ہوئی ہے. انسانیت سوز واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں. میں اور میرے پروڈیوسر نعیم ناصف صاحب بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اس چیز پہ کہ کیا وہ کلپ مقتدر اداروں نے نہیں دیکھا, کیا وہ ان ذمہ داران نے نہیں دیکھا کہ جس میں کئی قیمتی جانیں غالباً 2 کے 3 کے قریب بتائی جا رہی تھیں کہ پانی میں بہہ رہی ہیں اور کئی دنوں سے بہہ رہی ہیں, اور وہاں پہ صرف اس چیز کا تعین کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں نہیں آتا, یہ ہمارے ایریا میں یہ جگہ نہیں آتی, ہم اس پہ اپنی کارروائی نہیں کر سکتے. خدا کا خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے پتہ نہیں کن کے پیارے ہوں گے, اور لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہوں گے, اپنی تگ و دو میں ہوں گے, ان کی لاشیں وہاں پڑی ہیں اور ہم انسانیت کے ناطے بھی نہیں نکال رہے ان کو. ایسی صورتحال بھی دیکھنے میں آئیں. اس کے بعد حدود کے تعین کے بعد لوگوں نے اپنی جان سے پیارے جو خود سے بچھڑتے دیکھے ہیں, ان کی صورتحال ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت دیکھی ہے. بلکہ کل ہی میں ایک اور ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص پانی سے نکلا, کسی نہ کسی طرح سے گارے میں لت پت, صرف ایک کپڑا اس نے جسم پہ باندھا ہے اور دعائیاں دے رہا ہے اور اپیلیں کر رہا ہے کس طرح میرے بچوں کو بچایا جائے. یہ بھی صورتحال دیکھنے میں آئی. بٹ اگین اگر ہم کہیں کہ گورنمنٹ نے اور ہمارے ایف سی, رینجرز, فوج کے اہلکار, سول سوسائٹی, حکومتی سطح پہ جو لوگ ہیں, این جی اوز ہیں, مخیر حضرات ہیں, فلاحی ادارے ہیں, آخر میں اس نوٹ پہ روکوں گا کہ گورنمنٹ نے ہیلی کاپٹر سے امدادی کاروائیاں کی ہیں, بہت اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو بن پڑا وہ کیا ہے. ہمارے فوج کے اہلکار, فوج کے جوان وہاں پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے, گارا بہت زیادہ ہے, تباہی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. کھانے پینے کی فراہمی وہاں پہ کی جا رہی ہے, آفت زدہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. اور ایک افسوسناک واقعہ جو ہوا کہ امدادی سرگرمیوں میں ہمارا پاک فوج کا جو ہیلی کاپٹر وہاں پہ جا رہا تھا, کور کمانڈر کی سربراہی میں کور کمانڈر کوئٹہ تھے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی, جن کے ساتھ 6 افراد اور تھے, وہ سب کے سب شہید ہوئے. وہ اسی تگ و دو میں, اسی محنت میں, اسی کوشش میں شہید ہوئے کہ ان لوگوں کی مدد کو پہنچے. یہ آج کی صورتحال سیلاب کی جو تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی. امید ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہوگا اور ان کی مدد کو ضرور کوئی نہ کوئی پہنچے گا. جو ہم سے بن پا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, جو آپ سے بن پائے چاہے آپ کم سے کم کنٹریبیوٹ کریں لیکن کریں ضرور جو آپ کی استطاعت ہے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے, وہ آپ کو آگاہ کروں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے اور آج کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. جو ٹاپک آج کا رہے گا ملک میں سیلاب کی صورتحال اور ریلیف ورک کیا ہوا ہے اس پہ بات کریں گے. پھر حمد و نعت شامل کرتے ہیں اور آج سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں. حافظ حذیفہ ریاض مغل صاحب ہیں جو کہ مدرس جامع مسجد اسماعیل ہیں, ان کو ہم ویلکم کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. سر ایز یوزول تلاوت قرآن کریم سننے کا فیض حاصل کرتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف حاضر ہوں گا. حافظ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی سورہ حشر آیت نمبر 18 سے 24 تک کی تلاوت فرمائیے, پھر آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज़ हुज़ैफ़ा रियाज़ मौल साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इससे पहले कि आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ें, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मैं ये दिखाना चाहूँगा नईम साहब, मैं चाहूँगा कि वक्कास हमारे जो कैमरा मैन है वो ज़रा इसको जूम करके दिखाएं कि ये वो हमारे 6 शहीद हैं, ये उनकी पिक्चर्स हैं और इसको थोड़ा सा और, दीज़ आर द 6 मार्टर्स, ये वो 6 शहदा हैं जो अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजामदही के लिए, लोगों की मदद के लिए, खिदमत के लिए जो लोग बेयारों मददगार मौजूद थे उनके लिए ये गए और अपनी जानों का नजराना इन्होंने पेश किया। सो आज का प्रोग्राम इन 6 शहदा के नाम हम करते हैं और अल्लाह ताला ने इनको जो दर्जा अता फ़रमाया है वो यकीनन किस्मत वालों को मिलता है। बड़ी साहब, आपसे गुजारिश है सर कि आज का वजीफ़ा बयान कीजिए। पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ाम साहब, मेहमान आपके यहाँ भी आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, अभी भी आप मेज़बान हैं। तो जब मेहमान आएँ तो मेज़बान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनका इकराम करता है, उनकी इज़्ज़त अफजाई करता है और अपनी ताकत के मुताबिक उनको खाने भी पेश करता है। ये तो दुनिया का रवाज है जी। और इसी को एटिकेट्स कहते हैं कि आपके वहाँ मेहमान आए हैं तो आप उनकी इज़्ज़त करें। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, अच्छे अंदाज में, जो मुयस्सर है उसके हिसाब से। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मेहमान बंदा अर्श वाले का हो तो फिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेज़बान रब्बुल आलमीन हो तो फिर उस ज़ियाफ़त के, उस मेहमान नवाज़ी के फिर क्या ही कहने हैं। तो वो कैसे हासिल होगी जी। यही आज की दुआ, आज का ज़िक्र, आज का वजीफ़ा इसी बारे में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बंदा घर से वज़ू करके और फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जब चलता है
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم اسی طرح گھر سے تیار ہو کے وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، تو وہ عرش والا کہتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے، میرے گھر آ رہا ہے، تو میں اس کی مہمان نوازی جنت میں تیار کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت وہ جگہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو وہاں آ گیا نا میری مہمان نوازی میں، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ وہاں پر جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، جو دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر، پانی بہترین صحت افزا پانی کی نہر، اور پھر جنتی پرندے روسٹ کر کے، باربیکیو کا بھی انتظام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں اس مہمان نوازی میں شامل ہیں جو رحمان اپنے بندے کی کرتا ہے۔ تو مل کیسے رہی ہیں؟ گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکل پڑے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جو وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں نا مسجد کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو اجر کیسے دیتا ہے؟ کاجر الحاج المحرم، جس طرح بندہ احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہو تو جتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اتنا ہی گھر میں وضو کر کے اللہ کے گھر مسجد کی طرف جانے والے کو بھی ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ارحم الراحمین کے مہمان نوازی ہے کہ یہ میرا مہمان میرے گھر آ رہا ہے تو اب اس کو میں نے یہ دینا ہے۔ مہمان پہنچا ہے اللہ کے گھر کے پاس تو جا کر کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ، اللہ تیری توفیق سے، تیری دی ہوئی طاقت سے یہاں تک پہنچا ہوں تو اب تیرے گھر میں داخل ہونے لگا ہوں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ تیرے محبوب مصطفیٰ پر جس نے یہ سارے سلیقے طریقے سکھائے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں اور سلامتیاں ان پر بھی نازل فرما۔ یہ ریکویسٹ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بارے میں کچھ مانگتا ہے کہ اللہ تیرے گھر آ رہا ہوں تو وہ جو میرا جانی دشمن ہے کھلا، وہ تو یہاں پر بھی مجھے تنگ کرے گا، تو کہتا اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں تیری عظمت، اللہ عظمت والے کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ وہ اللہ جس کی بادشاہت بھی بہت پرانی ہے، سارا اس کا ہی ہے، اس کے چہرے، معزز چہرے اور اس کی عظمت اور اس کی پرانی بادشاہت کے ساتھ میں اللہ تیری پناہ مانگ رہا ہوں۔ کس سے؟ شیطان مردود سے، کہ اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اب مہمان کو یہاں تو نہ پریشان کرے۔ تو پھر وہ پرسکون نماز پڑھتا ہے تو شیطان باہر کھڑا ہو کے پتہ کیا کہتا ہے؟ حفظ منی سائر الیوم، یہ جس نے یہ دعا مانگ کے اندر داخل ہو گیا نا، آج یہ سارا دن مجھ سے محفوظ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ دشمن خود مان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ اب میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ہے دعا جو آج ہم نے بتانی۔ اب یہ مہمان مسجد میں بیٹھ گیا، آگے نماز پڑھنی ہے، انتظار کر رہا ہے، لیکن اللہ نے مہمان نوازی کیسے کی ہے؟ ابھی دنیا میں ہے نا، جنت میں پہنچے گا تو وہ سب کوئی ریڈی ہے۔ دنیا میں کیا مل رہا ہے کہ اللہ اپنے نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے، عزت افزائی کے لیے کیا کرو؟ 3 دعائیں اس کے لیے کرو۔ وہ فرشتے کرتے ہیں، اور نورانی فرشتوں کی جب ڈیوٹی لگی تو اس کا مطلب اللہ خود چاہتا بھی ہے کہ میرے بندے، میرے مہمان کی یہ مہمان نوازی ہو، کیونکہ فرشتے اس کی اجازت کے بغیر تو آتے ہی نہیں۔ تو وہ 3 دعائیں کرتے ہیں جب تک یہ مسجد میں بیٹھا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچاتا، بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، تو وہ 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر اپنا رحم، اپنی رحمت نازل فرما، اللہم تب علیہ، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ تو جب تک بیٹھا ہے مہمان ہے اللہ کا، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ حاصل کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ہے آج کا وظیفہ کہ اس کو یاد کر لیں۔ مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ایک الگ حدیث میں الفاظ ہیں، یہ بھی ساتھ شامل کر لیں تو بہت اعلیٰ ہے، وگرنہ یہ دعا تو ضرور پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھنے سے شیطان ہار جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب میں اس کو شام تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت کے یہ مسنون اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، بہت شکریہ۔ جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا، لکھتے ہیں سورہ دخان کی اگر رات کو تلاوت کی جائے تو سنا ہے کہ اس سے رزق میں فراوانی نصیب ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، کیا یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟
قرآن مجید کی تلاوت ہر حالت میں ہر وقت باعث برکت ہے، اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی ملتے ہیں۔ لیکن سورہ دخان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح بھائی نے سنا ہے کہ ہر سورت اور ہر آیت کی الگ سے فضیلت اور شان لوگوں نے بنا دی ہے، تو وہ ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جو سخت ضعیف ہے، یا کچھ علماء نے اس کو من گھڑت بھی کہا ہے، کہ جو بندہ رات کو سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے صبح کے ٹائم 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ تو وہ جو بھائی صاحب نے سنا ہے وہ سارا غلط ہے، کوئی ایسی چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت رات کو اگر کرنی ہے تو اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک اور سجدہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، آپ خود بھی کرتے تھے، حکم بھی دیا ہے امت کو کہ وہ پڑھیں، تو رات کو وہ مسنون عمل کر کے سوئیں، اس میں ہی برکت آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا ہے شریعت میں مسجد کے پیش امام اور خادم کی کیا اہمیت اور فضیلت اور مقام و مرتبہ ہے؟ براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ پچھلے پروگرام میں آئے تھے، قاری عزیر صاحب، جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی آمین زندگی دے۔ آمین۔ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز جب برصغیر پر حکمرانی کر رہا تھا تو اس نے 3 طبقات بنائے تھے۔ ایک اپر لیول افسران کا، ان کو جگیریں بھی الاٹ ہوئیں، ان کو بڑے بڑے وظائف بھی دیے، اور ایک طبقہ ان سے نیچے والا جو حکومت کے سارے کام چلائے گا، اور ایک تیسرا طبقہ جو بالکل معمولی اور حقیر لوگ شمار ہوتے ہیں، ان میں پانی بھرنے والا ماشکی، صفائی کرنے والا خاکروب، اور بدقسمتی سے انہوں نے امام مسجد کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ بڑی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ پری پلان سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ سارا کوئی پری پلان ہے، اور بدقسمتی سے وہی روٹین اب تک چلی آ رہی ہے۔ یہ سوال ہمیں بتا رہا ہے، کسی کی تڑپ ہوگی جی، کہ مسجد میں ہم امام کی وہ عزت نہیں کرتے جو کرنی چاہیے۔ عزت کیا ہے؟ آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، اس کا جو ڈائریکٹر ہوگا، جو پرنسپل ہوگا، اس کا جو اوپر بیٹھا ہوا افسر ہوگا، مینیجر ہوگا، وہ کون ہوتا ہے؟ جو اس سارے لوگوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہو، جو ان سب سے زیادہ تجربہ کار ہو، جو ان سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، اس کو ہیڈشپ دی جاتی ہے نا۔ تو اب نماز ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن ہے، شہادتین کے بعد سب سے زیادہ اہم رکن ہے، اور قیامت والے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کو ہی پوچھا جائے گا۔ تو اب نماز کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ ایک عام انسان ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے، آپ نماز کی لیڈرشپ خود ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے خلفائے راشدین بھی یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ تو جو امام آج کا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ کن کی سنت پر چل رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خلفائے راشدین کی۔ اور آج تک مسجد کے اندر جو لیڈرشپ ہے، نماز کی جو لیڈرشپ ہے، وہ آپ کسی ایم پی او کو نہیں دیتے، کسی ایم این اے کو نہیں دیتے، کسی بھی کمپنی کے، کسی بھی ادارے کے سربراہ کو نہیں دیتے۔ اس کے لیے ہیڈشپ کیا ہے؟ جس کے پاس علم زیادہ ہے، جو قرآن زیادہ اچھا پڑھتا ہے۔ تو یہ امام جو ہے، اس کی شان اور مقام اس لحاظ سے کہ یہ عبادات میں سے سب سے اعلیٰ عبادت نماز کا لیڈر ہے، تو اس کا ادب و احترام، اور جو اس کا نائب ہے، یعنی امام صاحب نہیں ہے تو نائب امام، وہ بھی ان کا نائب ہے، وہ ان سب کا لیڈر ہے، تو اس لیڈر کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے۔ بڑی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، میں مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ ہم سوسائٹی میں کرتے کیا ہے۔ ایک تو یہ جو یہ سوچ بنا دی گئی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، دوسرا سب سے افضل کام ہے یہ، ہاں، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کام ہے، اور ہم کرتے کیا ہے؟ اور جس کام کی بنیاد پر ہم سب کی نجات ہونی ہے۔ جی بالکل، اور ہم کرتے کیا ہے؟ وہ ہمیں جو لیڈ کر رہا ہے، جو راہ دکھا رہا ہے، اس معاملے میں ہم اسے سمجھتے ہیں بس تھوڑے سے پیسے دے دو، یعنی اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ سیک یعنی جتنا مسجد کے صدر صاحب کا اپنے فون کا بل ہوگا، اس سے بھی کم امام صاحب کا مکمل وظیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ امام صاحب کی عزت اور اکرام ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ بات کرنے کے لحاظ سے بھی، اور بڑی اس کو اپنا لیڈر سمجھنا ہے۔ یس، بڑا ویل ڈیفائنڈ، آپ نے بڑا خوبصورت اس کو ڈیفائن کیا کہ اگر کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے کسی پوسٹ پہ، کسی آرگنائزیشن میں، تو اس کے آپ پرکس دے سکتے ہیں، اس کی سہولیات دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم یہی سوچ لیں
کہ مسجد امام مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس جگہ کا، اور اس کے بعد وہ آپ کو دین کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے کیلیبر کے مطابق پے کریں اس کو. پے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جی بھی. پے مینز عزت بھی اس طرح پے کریں اس کو، دینی اور ٹھیک ہے اماؤنٹ بھی ٹھیک ہے. نظام اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیں. جی جی ایک تو ہے کہ وہ انگریز کا سیٹ کیا ہوا سسٹم چل رہا ہے، ایک ہم نے بدقسمتی سے اپنے اوپر ظلم خود بھی کیا ہوا ہے. اپنے اوپر خود ظلم کر لیا. خود ظلم وہ کیا. کیسے بڑھے؟ مثلا میں استاد ہوں، میرے سینکڑوں شاگرد اب ماشاءاللہ فارغ ہیں، وہ آتے ہیں کہتے ہیں استاد جی مجھے کہیں جگہ کی ضرورت ہے میں جہاں جا کر تدریس کر سکوں. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جناب ہمیں استاد چاہیے، اور میں اپنا بہترین اسٹوڈنٹ اٹھا کے ان کو دیتا ہوں کہ یہ بچہ بڑا محنتی ہے، بڑا قابل ہے، اور یہ ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح میں اپنا حصہ ڈالے گا. اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی خدمت کریں کتنی کریں. اچھا دونوں صورتیں ہیں. بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ امام خطیب مدرس دیں جو CNG پہ چلتا ہو، کھائے پیے کچھ نہیں. واللہ مجھے ایک بندے نے باقاعدہ یہ کہا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ویری سیڈ. مجھے ایک مسجد والوں نے یہ لفظ بولے کہ ہمیں امام ایسا چاہیے جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اللہ اکبر. نہ بیوی بچے ہوں، نہ والدین، نہ بہن بھائی، کوئی نہ ہو، وہ مسجد ہی میں پڑا رہے اور معمولی سے جو تنخواہ ہم دیں گے اس پر ہی وہ گزارا کرے، چھٹی نہیں مانگے. اور ایک دوسرا بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اچھا امام، اچھا خطیب، اچھا مدرس دیں اور ہم اس کی دل کھول کر خدمت کریں گے. بیوٹیفل. وہ لے کے آتے ہیں. جی. اور آگے سے جو مدرس دینے والا میرے جیسا بیٹھا ہوا درویش، وہ کیا کہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ معاشرے میں اس وقت چل رہی ہے استاد کی تنخواہ 15 سے 20، تو وہ بڑی چھلانگ مار کے نا تو 25,000 سے کم نہیں میرے شاگرد کو دینا. اور وہ گھر سے ذہن بنا کر آتے ہیں کہ ہمیں اچھا ٹیچر چاہیے، اچھا مدرس چاہیے، اور اگر ہمیں 50، 60، 70 لاکھ روپے بھی دینا پڑے تو دیں گے، اور یہ 25 پر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اس کے اپنے استاد نے اپنے شاگرد پر ظلم کیا ہے. مساجد، مدارس، ان کی بنیادیں بنانے پر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ سارا صدقات ہی ہے نا، لوگوں کا تعاون ہے. تو اگر اپنے مدرس کی، اپنے امام کی آپ سیلری اس کی ضروریات کے مطابق رکھیں. اچھا شریعت کیا کہتی ہے کہ فکس کر دیں گریڈ 7 کا یہ ہے، 8 کا یہ ہے، 10 کا یہ ہے؟ نہیں، شریعت نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی ضروریات کتنی ہیں. اگر شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں تو اس کا خرچہ کتنا ہے، اگر یہ اکیلا ہے تو اس کا خرچہ کتنا ہے، اس کے ساتھ اس کے والدین ہیں تو خرچہ کتنا ہے. اس حساب سے اللہ کے رسول دیتے تھے، اس حساب سے خلفائے راشدین نے فنڈ مقرر کیے. ٹھیک. تو اب دیکھیں آپ نے جو مدرس رکھا اس کی ضروریات کیا ہیں، کتنے میں وہ باعزت زندگی گزار سکتا ہے، تو اتنا اس کو دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ مالی پریشانیاں بھی علماء کرام برداشت کر جاتے ہیں، لیکن جب کوئی نمازی اٹھ کر بدتمیزی سے بولتا ہے نا، اللہ اکبر، اپنے امام کا لحاظ نہیں کرتا، چند منٹ لیٹ ہوا، وہ آپ کدھر تھے جی، ہماری نمازیں خراب کر دیں جی، آپ نے ہم ٹائم نہیں دیا جی، تو اس طرح کا جو رویہ نا یہ بڑا حوصلہ شکنی کرنے والا ہوتا ہے. تو اس اپنے بول چال اور امام کی عزت و احترام کا لحاظ پہلے، ٹھیک ہے، اور مالی ضروریات بھی ضرور دیکھنی چاہیے. جی جی. اچھا بھٹی صاحب، اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ خادم کا بھی ذکر کیا ہے نا، کہ اس کی اہمیت کے بارے میں. اللہ المستعان. جس معاشرے میں امام، مدرس، خطیب کو ہی آپ نے وہ خاکروب کے درجے میں رکھا ہو، وہاں خادم بیچارے کی کیا حیثیت ہو. تو خادم بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں. تو اس کو آپ بالکل وہ گریڈ 3 میں نہ رکھیں، اس کی بھی ضروریات دیکھیں. وہ مسجد کا خادم ہے، اللہ کے گھر کا، وہ معمولی انسان نہیں ہے. کہہ دیا آپ نے. آپ آ رہے ہیں تو آپ کے آنے سے پہلے مسجد فریش، صاف ستھری، پانی آپ کو مل رہا ہے، ہیٹر چل رہا ہے سردیوں میں، گرمیوں میں AC چل رہا ہے، ہر چیز فریش ہے. تو جو ساری یہ خدمت کر رہا ہے وہ اللہ کے گھر کی کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا مہمان ہے. عزت سے بولیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد کا خادم تھا وہ فوت ہو گیا رات کو. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، خود ہی اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. آپ کو وہ نظر نہیں آیا تو آپ نے پوچھا وہ خادم کدھر کیا؟ ایک روایت میں خادمہ تھی، تو آپ نے پوچھا وہ کدھر ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئے تھے رات کو، تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. تو آپ نے کہا کمال ہے، مسجد کا خادم اتنے چھوٹا سمجھا تم نے کہ صبح تک کا انتظار بھی نہیں کیا. ویل ڈیفائنڈ، ویری. تو آپ نے اس کی قبر پر جا کر، صحابہ کو ساتھ لے کر جا کر اس کی قبر پر جا کر باقاعدہ جنازہ پڑھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کم وصیت نہیں ہے، یہ تو امام مسجد کا خادم تھا. بھٹی صاحب جیسے آپ نے کہا نا، تو اس سے بہتر جواب اور کیا چاہیے جی. یہ سارا جواب اس میں ہے کہ
کہ نبی کریم نے باقاعدہ اگزامپل کوٹ کر ہاں دی جی بالکل. تو اب آپ پھر اس سے خود ہی بہتر سمجھ تو سکتے ہیں. ان لوگوں کو باعزت جینے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم فراہم کریں گے تو وہ اللہ ہمیں برکت دے گا, ٹھیک, کمی نہیں آنے دے گا. ٹھیک ہے. لیں سر, اگلا ایک کوشچن ہے وہ شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں میں نے مبلغ 30,000 روپے کسی شخص کو فروٹ سبزی کا کاروبار کرنے کے لیے دیے ہیں اور اس کاروبار میں نقصان اور منافع آدھا آدھا ہوگا جبکہ تمام اخراجات میرے ہوں گے, کیا میرا ایسا کرنا درست ہے؟ اچھا, منافع میں تو 50-50 ٹھیک سمجھ آ رہی جی. ہے, نقصان میں 50-50 وہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ویسے اس سوال میں لکھا ہوا ہے انہوں نے. شراکت یہ ہے جی. اسلام کا جو رول ہے, پیسے اس حساب کے ہیں مالدار کے اور محنت وہ شخص کر رہا ہے. اب جتنا بھی پرافٹ ہوگا اثر رقم سائڈ پہ کر کے پرافٹ کو وہ 50-50 کر لیں. ایگزیکٹلی. بالفرض نقصان ہو گیا ہے جی. تو نقصان کے اندر پیسہ مالدار کا ضائع گیا ہے اور محنت اس غریب آدمی کی گئی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتا مثلا 30,000 اس نے لگایا تھا, نقصان ہو گیا 5,000 کا 10,000 کا, تو وہ کہے کہ نہیں 10,000 کا نقصان ہوا ہے 5 تو اور 5 میں دوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس کی محنت گئی ہے, اس نے ٹائم دیا ہے, اپنی زندگی صرف کی ہے اس پر, اس کا وہی نقصان ہے اور پیسوں کا نقصان یہ مالدار کا ہوگا. تو اگر اس بنیاد پر شراکت ہے تو یہ شراکت اسلام میں جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا لیکن ایک کویسچن میرے ذہن میں بھی آ گیا کیونکہ عمومی طور پر لوگ اب مجھ سے بھی کویسچن کرتے ہیں, تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ فون نہ کیا کریں. آپ کی محبت ہے جو سر آنکھوں پہ ہے, بھٹی صاحب ہیں, اس طرح کے مفتیان کرام ہیں جو آپ کو اس طرح رہنمائی دے سکتے ہیں. میں تو خود طالب علم ہوں, میں تو آپ کی طرح ہوں, آپ کی چیزیں میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. سو ونس اگین آپ کائنڈلی کوشش کیا کریں کہ بھٹی صاحب سے رابطہ کریں یا آپ ہمارے جو سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں وہاں پہ آپ کویسچن کیا کریں, ڈیفینیٹ آپ کو جواب ملا کریں گے. اچھا بھٹی صاحب, اگر کسی نے کسی کو کوئی اماؤنٹ دی ہے کہ میں آپ کے بزنس میں انویسٹ کر رہا ہوں بٹ وہ اگین صرف پروفٹ کا شراکت دار ہے, وہ لاس کا شراکت دار نہیں ہے, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مثلا وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ 10 لاکھ لیں جی, اور مجھے گھر کے کچن کے لیے 30,000 ماہانہ چاہیے. جی. آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. مجھے تو کچن کے لیے 30,000 چاہیے. تو یہ وہی ہے کہ آپ بینک میں ڈپازٹ کرائیں اور وہاں سے فکس رقم اٹھائیں. بینک میں اور یہ انفرادی شخص کو دینے میں اب کیا فرق رہ گیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو یہ سود ہے, حرام ہے. ہاں جائز صورت کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ 10 لاکھ لو, پرافٹ 50-50 ہوگا, حساب ہم سال کے بعد کریں گے, مجھے کچن کے لیے 30,000 ماہانہ چاہیے. وہ 30,000 دیا, سال کے بعد اس کا بھی حساب کر لیا, پرافٹ کتنا ہوا تھا اس میں سے وہ جو اماؤنٹ جا چکی ہے وہ مائنس کریں, اگر کچھ باقی بچتا ہے تو انویسٹر کو دے دیں, اگر نہیں بچتا اس کا پلس ہو چکا ہے تو وہ اس کے بیلنس میں ڈال دیں کہ بھائی آپ اتنے لے چکے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, آگے پوچھا گیا ہے میرے روزمرہ کے معمول میں روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے, اب میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 25 مرتبہ سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس کا معمول بنانا چاہتا ہوں, کیا اس تبدیلی سے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ پہلے تو ہم اس بھائی کی ہمت کو داد دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ اپنی آخرت کے لیے بڑی خوبصورت کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ ان کو استقامت دے, آمین. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے, جو ہمیشہ کیا جائے. وہ تھوڑا بھی ہوگا نا تو مسلسل کرنے کی وجہ سے بہت بڑی اماؤنٹ ہو جائے گی, ماشاءاللہ. اور جو بہت زیادہ کر کے چند دن چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ کم رہ جاتا ہے. تو یہ اگر یہ روزانہ پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن, ایک دفعہ پڑھیں تو یہ 10 پاروں کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ تو 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بن اللہ له قصرا فی الجنہ, جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل پڑھ لے تو اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو 100 دفعہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 10 محل تو روزانہ کے بن رہے ہیں. تو ان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. اس صورت کا جو اپنا اجر و ثواب ہے وہ دوسروں کا نہیں. دوسری صورتوں کی اپنی فضیلت ہے, ان کی اپنی شان ہے, ان کو پڑھنے کا اپنا ثواب ہے, لیکن جتنا اس کا ہے ان کا نہیں. اگر یہ جاری رکھنا چاہیں تو یہی رکھیں, اگر دونوں کو جمع کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. تو اگر مشورہ مانگ رہے ہیں تو سورہ اخلاص جیسی دوسروں کا اجر و ثواب نہیں ہے, اس کو جاری رکھیں, یہ بہتر ہے. اور اگر دونوں کو ملا لیں تو پھر تو 2 in 1 سونے پہ سواد ہے. خوبصورت ہو گیا, خوبصورت ہو گیا. سر آگے پوچھا گیا ہے نماز باجماعت کے بعد جہاں فرض پڑھے ہوں
इंसान वहीं सुन्नतें पढ़ सकता है या फिर जगह तब्दील करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। जी। आपने फरमाया अय्या अजिदु अहदुकुम इज़ा सल्ला, जब कोई बंदा नमाज़ पढ़ लेता है तो क्या वो इस बात से आजिज़ आ जाता है ऐं यतक़द्दम और यतअख़र, कि थोड़ा आगे हो जाए या थोड़ा पीछे हो जाए, और अन यमीन ही और अन शिमाल ही, दाईं तरफ हो जाए या बाईं तरफ हो जाए। क्यों? हर वो जगह जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी है क़यामत वाले दिन वो भी आपके हक़ में गवाही देंगे। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। ये गवाहियाँ बढ़ाने के लिए जहाँ फ़र्द पड़े हैं वहाँ उठ के आगे पीछे हो जाएं, आगे पीछे या दाएं बाएं, तो ये बहुत अच्छा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जब नमाज फ़र्द मस्जिद में पढ़ लो तो अपने घर के लिए सुन्नतें नवाफल बचा लो। वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा, घरों को कब्रिस्तान जैसा ना बनाओ। जिस तरह कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती, घर को भी वैसे खाली रखा हुआ है। तो इन नफल और सुन्नतों को घर में पढ़ने से घर में भी बरकतें आती हैं। तो आपने फरमाया फ़र्द मस्जिद में पढ़ो और सुन्नतें नवाफल घर जाकर पढ़ो। तो ज़रूरी नहीं है मसलन रश जैसे हरम में आप नमाज़ पढ़ें तो आगे पीछे होने की, दाएं बाएं होने की गुंजाइश ही नहीं, वहीं पढ़ी जा सकती है, जायज़ है। लेकिन अगर जगह मौजूद हो तो जगह तब्दील करके पढ़ेंगे तो इसमें नमाजी ही का फ़ायदा है। और अगर नवाफल और सुन्नतें घर में आकर पढ़े तो उनका अजर व सवाब भी बढ़ जाता है और घर में भी बरकतें आती हैं। माशाल्लाह। भट्टी साहब, मैं एक चीज़ सोच रहा था यहाँ भी आपकी गुफ्तगू के दौरान, हमारा दीन, हमारा मज़हब इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है सर। आसान है, खूबसूरत, कैसे कैसे पैकेज देता है, पैकेज पर पैकेज दे रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। को कबूल करने वाला हो, एफर्ट तो करके देखो, हाँ जी। जरा चल अल्लाह के तो नवाजता देखो बहुत। अल्लाह कैसे नवाजता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ऐसे जैसे हीले बहानों से ये भी तुम्हें नेकी हाँ, का ये जरिया है, भी। ये भी तुम्हें सवाब का जरिया है, ये भी जी, तुम्हें जी। जन्नत की तरफ जाने का रास्ता। माशाअल्लाह, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल सर। अगला एक क्वेश्चन मुझे इंस्पायर कर रहा है, अच्छा जी, और वो यकीनन आपको भी करेगा अल्लाह, और हमारे बहुत से देखने सुनने वालों को भी करेगा, अच्छा, क्योंकि मोहब्बत की बात है और माशाअल्लाह। आपके बेटर हाफ के लिए, तो इससे खूबसूरत चीज़ क्या होगी। माशाअल्लाह। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है और पूछा है कि मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो इसके लिए कोई मखसूस दुआ है? अल्लाह अकबर। खूबसूरत बात है ना, फीलिंग कितनी खूबसूरत है। ये उनका एहसास है कि जी। घर में मोहब्बत होनी चाहिए और इससे ही घर में रहमतें भी आती हैं, अल्लाह की बरकतें भी आती हैं, माहौल बड़ा खुशगवार जी। है और ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे भी माशाल्लाह बड़े अच्छे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फुरक़ान के अंदर एक दुआ मोमिनों को सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। कि अल्लाह हमें हमारी बीवियों और बच्चों से आँखों की ठंडक नसीब फरमा। माशाअल्लाह, आँखों की ठंडक माशाअल्लाह। कैसी मिलेगी? जी। जब मोहब्बत बढ़ेगी, जब प्यार होगा, एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, तो फिर ये आँखों की ठंडक मिलती है। और अल्लाह हमें मुत्तकी परहेज़गार लोगों का इमाम बना दे। आमीन। तो ये दुआ बीवी भी पढ़ सकती है कि अल्लाह मेरे खामद को, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। ऐसे वो दाइया बन जाएं, लोगों को मसाइल बताने वाली बन जाएं, अल्लाह के दीन को आगे पहुँचाने वाली बन जाएं। तो ये दुआ वो भी कर सकती हैं। इसके अलावा एक मशवरा भी है, जी। घरों के अंदर मोहब्बत बढ़ाने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, कि तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। तो घर वालों का एहसास, उनका एहतराम, उनकी कमी कुताही को नज़रअंदाज करना, दरगुजर करना, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और बीवी को क्या कहा है कि तुम्हारा खामद तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? बीवी को भी एहसास दिलाया है कि खामद के हुकूक का ख्याल करो, उसकी खिदमत करो, उसका एहतराम करो, तो इससे भी आपस में मोहब्बत बेताशा बढ़ेगी। ये नुस्खा आजमा के देख लें भाई साहब कि अपने हुकूक लेने के साथ साथ बीवी के हुकूक देने पर भी गौर करें। और अगर बीवी ने सवाल पूछा है तो वो अपने हुकूक, जैसे वो कहती है ना मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे इसमें इज़्ज़त भी मिलनी चाहिए, इस घर में मेरे लिए ये भी हो, तो वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में ज़रा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तो फिर देखें मोहब्बत कैसी बढ़ती है। अच्छा, और साथ साथ ये दुआ भी जारी दुआ एक दफ़ा फिर बता दीजिए प्लीज़। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ठीक है। अच्छा बड़ी साहब, ये तो खूबसूरत बात है ना। मैंने दुनिया का एक असूल देखा है जीने का, और अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें जो पैकेज मिलता है ना, जो चीज़ आप चाहते हैं वो आप देना शुरू कर दें। हाँ। इज्जत हो, प्यार हो, तकरीम हो, जो चीज़ हो आप चाहते हैं। टोटली इसमें नुस्खा क्या है जी, कि जो चीज़ आप खर्च करेंगे अल्लाह की तरफ से उसमें इजाफा हो जाएगा। इजाफा मिलेगा, पैकेज आप मिलेगा आपको खर्च बकायदा। करते जाएं, जी, उसकी तरफ से 7 गुना से शुरू होता है, 10 गुना से शुरू होता है
اور 700 گنا تک وہ اجر و ثواب اور بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مالک کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہوں، ماشاءاللہ جس کو چاہوں بڑھا دوں گا۔ تو آپ خرچ کریں، ٹھیک، ہر چیز پیار خرچ کریں، جی بانٹیں، بانٹیں، تقسیم کریں آگے، تو بانٹتے جائیں اور اللہ کی رحمتیں لیتے جائیں۔ بے شک بے شک۔ لیزر اسی نوٹ کے ساتھ کہ مجھے تو اس کوسچن نے بڑا محظوظ کیا ہے کہ کیا فیلنگ ہوگی کہ محبت بڑھے۔ ہم نے سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی دیکھے، ہمارے جاننے والوں میں بھی ہوتے ہیں آس پاس لوگ کہ جو اپنی بیوی کو ڈچ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی ہسبینڈ کو ڈچ کر تو رہی پھر ہوتی اس گھر ہے، میں تو پلنے پھر والے بچے کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ گھر کا ماحول جب ماحول کیسے پرسکون نہیں ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ حذیفہ ریاض مغل، آپ کے بھی آنے کا سر بہت شکریہ۔ آپ نے گفتگو بھی سنی اور بڑے انہماک سے آپ نے سنی، لگتا ہے کوئی چیزیں آپ کے انٹرسٹ کی بھی تھی، ماشاءاللہ۔ آپ کے آنے کا ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی، اسی طرح محبتیں بانٹتے رہیں، اور محبتوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو ایک فیلنگ بڑی اچھی آتی ہے، محبت دینے سے محبت ہی ملتی ہے، تو یہ پیکیج ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے وہ آپ دینا شروع کریں، آپ کو اس کے اگینسٹ بے شمار وہی چیز ملے گی جس کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔